अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 92 न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में आपका मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा और मेरे साथियों का, रफ़क़ाए कार का सलाम कबूल कीजिए। हम सब आप और आपके अहल ख़ाना के लिए तहे दिल से दुआ गो हैं। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह ताला की तालीफ़ अस्माउन नबीय्यिल करीम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदना मुबारकुल आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप पर, आपकी आले पाक पर और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, एक फ़रिश्ते ने अपने परवरदिगार से इजाज़त मांगी और मुझे सलाम करने के लिए हाज़िर हुआ और ये खुशखबरी सुनाई कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा जन्नत के जवानों के सरदार हैं। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू अहले बैत अतहार की एक अज़ीम शान हस्ती से मुताल्लिक़ है। एक फ़ारसी के शायर ने बहुत ही जामियत के साथ और बहुत ही ख़ूबसूरती के साथ एक शेर कहा है, जिसमें हमारी आज की मौजू जो हस्ती हैं उनको ख़राज तहसीन पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि हदीस इश्क़ दो बाबस्त करबला और दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर्द दीगरी ज़ैनब, कि करबला की दास्तान के दो बाब हैं, दो चैप्टर हैं। एक लिखा अपने खून दिल से, अपनी शाहरग के खून से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और जो कूफ़ा और दमिश्क का करबला का मैदान है उसकी सिपह सालार आज़म हज़रत सैयदतुना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार से मोहब्बत जुज़्व ईमान है और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत और फैज़ान का तसलसल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा कामिल के बाद उम्मत के लिए आपकी आले पाक का उसवा और रस्ता मशअल राह है। हम इसीलिए अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पाक करते रहते हैं ताकि अपने ईमान की तजदीद करते रहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ईफ़ाए अहद को ताज़ा बताज़ा करते रहें। हज़रत ज़ैनब कुबरा हमारा आज का मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की बेटी हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन की हमशीरा गिरामी, मैदान करबला में पूरे काफ़िला अहले बैत और काफ़िला करबला का साथ देने वाली और उसमें एक मरकज़ी किरदार अदा करने वाली, और जो कुछ माबाद करबला हुआ, जो करबला से ज़्यादा लर्ज़ा ख़ेज़ है, सच जानिए, कूफ़ा और दमिश्क के कूचा व बाज़ार में और दरबारों में वो बहुत ही अज़ीमत की अज़ीम शान दास्तान है। वहाँ हमें हज़रत ज़ैनब बैक वक्त अपने अज़ीम शान वालिदा की कायम मकाम भी नज़र आती हैं, वालिदा की कायम मकाम भी नज़र आती हैं, और ऐसे लगता है कि उनके एक हाथ में अलम हसनी है और दूसरे हाथ में परचम हुसैनी है। वो फ़साहत व बलागत और जुर्रत व इस्तिक़ामत जो तबक़े निस्वा में, ख़वातीन के तबक़े में बहुत शाज़ व नादिर दिखाई देती है, वो आपकी ज़ात में जमा थी। उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, उन तमाम फ़ज़ाइल का ज़िक्र करेंगे जो हज़रत ज़ैनब के हैं, उन ख़िदमात का बयान करेंगे जो राह इस्लाम में उन्होंने पेश की, और एक आखिरी जुमला कहकर मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ, वो ये है। नाज़रीन किराम, हम बहुत बदनसीब कौम हैं। हम एक ऐसी दर्दनाक किस्म की उम्मत हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी लम्हे तक याद रखा रहमत से, और हमने उनकी आले पाक के साथ क्या सलूक किया। जो जितना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार है और जिसके जितने फ़ज़ाइल हैं, आप तारीख़ उठा कर देखिए, उसकी आज़माइशें उतनी ही सख्त हैं, उतने ही उस पर मसाइब ज़्यादा टूटे हैं,
اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک موجود ہے. ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے, ہمیں اس کا سدباب کرنا چاہیے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. ہمیں ان کے بارے میں گفتگو کس انداز میں کرنی چاہیے اور کتنا حق ہے ان کا امت پر. یہ وہ حق ہے جو اللہ کے رسول نے قرآن کریم میں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں اپنے قربا کی, اپنے قریبیوں کی مودت کا مانگتا ہوں اجر ایک طرح سے, اور کوئی اجر نہیں مانگتا دنیاوی اجر. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے بھی جڑے رہو. تو ہماری یہ ساری جو گفتگویں ہوتی ہیں اور اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں, یہ ہمارا اسی طرح بہت استحکام کے ساتھ آل رسول کے ساتھ جڑے رہنے کا جو عزم ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. آج حضرت زینب کی شخصیت, ان کی خدمات, ان کی جرت و کردار, ان کے فضائل اور انہوں نے جن آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کیا, اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے بہت زبردست پینل ہمارا ہے, مہمان تشریف لا چکے ہیں. میں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے پہلے مہمان پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں. آپ سارے ان سے واقف ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر. دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہیں. آپ بھی کئی بار ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں اور صبح نور کے ناظرین آپ کو بالکل, ہم سب ایک ٹیم ہیں اور گھر کے افراد جیسا ہی معاملہ ہے. ہمارے تیسرے مہمان محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہیں. بہت اچھے اسکالر, بہت صاحب صلاحیت نوجوان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم حضرت زینب کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر اور آپ کی خدمات کو ایک بالکل نئے انداز میں, روایتی اور رسمی قسم کے معاملات سے ذرا ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کریں گے. میرا پہلا سوال ہے پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے کہ حضرت زینب کا خاندانی پس منظر جو بس نور کی کہکشاں ہے, مہر و ماہ جمع ہے وہاں, اس کا کچھ ذکر ہو جائے. آپ کی ولادت کا, کن پاک رشتوں سے انہیں نعمت ملی, فیضان ملا, تربیت پائی انہوں نے, یہ ذرا فرمائیے اور ہمارا ایمان تازہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو متوجہ کیا کہ آج ہم اپنی سماعتوں کو جس پر نور اور عظمتوں والے ذکر سے منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی. بے شک. سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس خاندان کی کڑی ہیں جو روئے زمین پر سب سے معزز گھرانہ ہے. بے شک بے شک, لا رہے. جس گھر میں آ رہی ہیں وہاں پر عالم یہ ہے کہ مدینۃ العلم ہے اور باب العلم میں پرورش ہو رہی. سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, واہ, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آمین. سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا گھرانہ بے مثال ہے. اگر ہم جائیں ننیال میں, نانا ہیں امام الانبیاء, افضل الرسل, خاتم النبیین, سید الاولین والآخرین, رحمت للعالمین. اور نانی ہیں یا نساء النبی لستن کمال النساء, ملکہ عرب. بے شک. اور سب سے پہلے شرف پانے والی وہ خاتون کہ جن کو کائنات کی تمام عورتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمایا کہ ان جیسی کوئی عورتیں نہیں. واہ. پھر آگے آئیں ددیال کی طرف تو سیدنا حضرت ابو طالب, اللہ اکبر, کربلا سجا ہے اور اس میں آپ جو پھول پڑے ہیں, جس پھول کی طرف بھی جائیں اس سے سیدنا ابو طالب کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد, وہ فاطمہ بنت اسد زینب سلام اللہ علیہا کو اعزاز عطا کر رہی ہیں کہ جن کی قبر انور میں امام الرسل سید کل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ, انہیں میرے وسیلے سے
اور امام الرسل فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی کیا قبر شان ہے جناب، کیا شان ہے. ان شانوں والی، اور پھر جن کے والد علی مرتضیٰ ہوں، والدہ جنت سیدۃ النساء العالمین ہوں، کمال. ان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کن عظمتوں کے لیے بھیجا کہ اگر سیدنا امام عالی مقام دین اسلام کو بچا رہے ہیں، جی، ان کو عظمت دے رہے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عظمت دینے والی، ان کی حفاظت کرنے والی سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے. پروفیسر صاحب، یہ وہ خاندان ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات عالیہ میں امت کو یہ بشارت دی ہے جی، کہ میرا جو امتی میری اہل بیت اطہار کی محبت میں دنیا سے جائے گا، اس کو شہید کا درجہ ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا جو امتی ان کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا سے جائے گا، اس کو بخشش کی نوید ملے گی. کمال ہے، سبحان ان اللہ. کی محبت سے دنیا سے جانے والے کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، ان کے ایمان کو تکمیل نصیب ہوگی، ان کو منکر نکیر کی طرف سے جنت کی بشارت ملے گی، اور ان کی قبر جو ہے وہ زیارت گاہ ملائکہ بنے گی محبت کی بنا پر. ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی محبت کا اہل بیت اطہار سے اپنے تمام تر عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا جو ذکر کرتے ہیں، ان کی بدولت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگر میرے کسی امتی کا خاتمہ میری اہل بیت اطہار کی محبت میں ہو رہا ہے تو اللہ اس کی قبر کو زیارت گاہ ملائکہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ جناب، بہت خوب، بہت خوب. محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، ہم نے دیکھ لیا کہ ددھیال کی طرف سے اور ننہال کی طرف سے کیا شان ہے حضرت زینب کی. جس گھرانے میں وہ گئے ہیں شادی کے بعد، اور جو ان کا سسرال ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے، اور وہ شان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر ہے، اور آپ سے عقیدت اور محبت کی بنیاد پر ہے. کی شادی کیسے ہوئی، شوہر، اولاد، یہ ذرا فرمائیے تاکہ ان کی زندگی مبارک کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو آپ نے فرمائی، اور پروفیسر صاحب نے بڑا ایک رنگ پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام قدرت کے مطابق افراد بھیج رکھے ہیں. تو بالخصوص ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی یہ ذرا معاملات زندگی کو ذرا چیک کریں کہ نجابت و شرافت کا آخری کرینہ، بے شک، عمدگی و شائستگی کا آخری رنگ، کمال ہے، اور نور کی سب سے اونچی کہکشائیں، بے شک، جس انداز سے معاملات زندگی گزارتی ہیں، جس کیفیت میں وہ ہوتی ہیں. تو آپ کو آپ کے چچا کے گھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر آپ کو بھیجا گیا. اچھا. تو ایک ہمیشہ یہاں میں گزارش کر دوں، آج کل یہ لوگ میں ایک تاثر عام ہے کہ یہ خاندانوں میں رشتے اب نہیں کرنے چاہیے، رشتے باہر کرنے چاہیے. اگر سائنس نے ترقی کر لی ہے اور واقعی کوئی اگر ثابت ہو جائے کہ جینز میں پرابلم آ رہے ہیں، پھر تو آپ خاندانوں سے باہر جائیں. لیکن اگر جینز کے اندر پرابلم نہیں آ رہے تو پھر خاندان والوں کو صلہ رحمی کے تناظر میں ترجیح دیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت مبارکہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک باتیں ڈاکٹر کرتے ہیں، مسائل ایسے موجود ہیں، سائنس ترقی کر گئی، اگر کہیں بیماریاں چل رہی ہیں تو پھر تو شفٹنگ ہونی چاہیے، ورنہ ہمیشہ اس گھر کو ترجیح دینی چاہیے جو اپنا خانوادہ ہو. جامی صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں یا میرے بچے خود نہیں چاہتے نا کہ وہ ان کی شادیاں خاندان میں ہوں، تو پھر ہم
ڈاکٹروں کی آڑ لیتے ہیں اور جدید سائنسی انکشافات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ مسائل بھی ہیں۔ یہ مسائل بھی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ اپنے دل کی بات کو چھپانے کا ایک بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک تو یہ رنگ تھا۔ دوسرا آپ کی خانگی زندگی میں یہ جو لگتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق دین اسلام کے اندر جتنی اہمیت کا حامل ہے، ہم نے اس کو اگنور کر رکھا ہے۔ بجا بیوی کو خامند کا کس طرح لحاظ رکھنا چاہیے اور خامند کا بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس جگہ کو اگر آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے سمجھیے۔ آپ کے کھانا پکانے کی تعریف آپ کے خامند پورا خاندان کرتا تھا۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو عزت و شرافت کا کرینہ بن بیٹھتی ہیں اور پھر ان کو مالی اور حسبی امتیازات ہوتے ہیں، وہ شاید ان چیزوں کا اس طرح نہیں لیتے ہیں۔ کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے یہ نمونہ کمال لوگ ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کچن کے ساتھ تعلق اور وہاں کھانا پکانے کے ساتھ تعلق، ہمیشہ یاد رکھیں جو بیوی اپنے خامد کو خود پیار و محبت سے کھانا پکا کے دے دی، شاید اس سے بڑی عبادت اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ شادی شدہ ہیں، اس طرح کے خیالات والوں کو آج کل رشتہ بھی نہیں ملتا جامی صاحب، کہ کچن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے خاتون کا۔ لیکن یہ تو ہم ان کے سامنے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنا طرز زندگی اس ڈھب پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ بے شک ایسے آپ کے یہ خانگی معاملات پھر ہمیشہ یاد رکھیں جتنا عرصہ یہ رہے، لامالہ بڑا لمبا عرصہ ہے، تو اس میں میاں بیوی میں کسی جگہ کوئی رنجش کا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاں اے روز منہ بنے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ جو گھر والے ہیں وہ باہر جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چونکہ گھر میں شکر رنجی ہے، کشیدگی ہے، تو یہ ہمارے لیے یہ نمونہ کامل لوگ ہیں۔ ان جگہوں کو ذرا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ مالی اعتبار سے بھی حضرت عبداللہ بڑے تاجر تھے، جی ایسا ہی ہے، مال بہت گھر میں تھا، امیر ترین افراد میں سے تھے، لیکن سخاوت کا اتنا رنگ تھا کہ فقر محمدی کے ہر وقت خوشبو نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بھی ہم چھوڑ گئے۔ آج جو حالات پاکستان میں ہیں یا پوری امت مسلمہ میں ہیں، تو یہ چیزیں کس نے دور کرنی ہیں؟ ویسے ہمیں لوگوں کا ویسے تذکرہ کرتے رہیں، کوئی شک نہیں تذکرے سے فائدہ تو مل جائے گا، لیکن ان کے کامل فیض کی صورت تو تب نکلے گی جب اسی اسوا پر ہم ڈھلنے کی کوشش کریں گے، اس کردار کو اپنائیں گے، اس کردار کو اپنائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا ایک اور گہرا رنگ دیکھیں، جی آپ کو چونکہ اپنے جہاں حضرت عبداللہ کی خدمت پر آپ مامور رہتی تھیں، اس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا، کیونکہ خاندان بالکل ایک تھا، تو ان کے ساتھ بھی پیار و محبت کا وہ رنگ تھا۔ جب سیدنا امام حسین جانے لگے تو اس وقت آپ نے اپنے خامد سے جس انداز سے اجازت لی، تاریخ نے اس کو کس انداز سے رقم کیا ہے، سبحان اللہ جامی صاحب، آپ یقین مانیں یہ اشتیار ہے اور محبت کی اس سے بڑی زبان ہو ہی نہیں سکتی، کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ جا کر بیٹھی خاموشی کے ساتھ، لامالا زمانے میں شواہد مل رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں جا رہے ہیں اور آگے جانے کا پروگرام ہے، تو وہ خود پہچان گئے کہ میرے ساتھ آج حضرت زینب کیا کہنے آئی ہیں۔ اچھا، تو بہرحال اس موقع پر انہیں اجازت دی، تو پھر اس سفر میں ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ کردار ان کا ایسا نہیں لگتا جیسے مادرانہ کردار ہے، جیسے حضرت فاطمہ تو زہرا اگر ظاہری طور پر زندہ ہوتی تو بالکل اسی طرح ساتھ ہوتی، بالکل اسی طرح ساتھ، یعنی یہ بھی ایک بڑا گہرا رنگ لگتا ہے۔ پھر خانگی امور میں جتنا عرصہ آپ نے گزارا وہ آخر وقت تک رہیں، اس میں وہی شائستگی، وہی متانت، سبحان اللہ، وہی لطافت، وہی مانوسیت، اور وہی ایسی یک رنگی تھی جیسے گھر میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، خانوادہ اہل بیت میں ہر فرد ہمیں زہد و اتقاء کا مرکہ جمیل نظر آتا ہے،
اور عبادت گزاری، سخاوت، اور یہ ساری چیزیں بالکل ایسے لگتی ہیں جیسے ان کا نام بھی ان بڑی شخصیتوں کے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ تو ان پہلوؤں سے جو اخلاقی فضائل ہیں اور جو اخلاقی خوبیاں ہیں حضرت زینب کی، جو تاریخ کا حصہ ہیں، ان پر کچھ آپ ہمیں رہنمائی عطا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حضور والا، اور آپ نے ابتداً جس درد کا اظہار کیا ہے اس امت کے حوالے سے، اللہ کریم ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم علی تحیت و ثناء کی مبارک زبان سے آخری وقت میں بھی جو الفاظ نکلے وہ یہی تھے کہ اذکرکم فی اہل بیتی۔ اللہ کریم ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبرا ڈاکٹر صاحب نے جو آج اپنا دکتورانہ تجزیہ پیش کیا ہے کزن میرج کے حوالے سے، بڑی یونیک بات کی ہے انہوں نے کہ دیکھیے کائنات میں جو خوبصورت ترین رشتے ہیں ازدواج کے اعتبار سے وہ حضرت سیدہ زہرا پاک کا، مولا علی کا، تو ان کا بھی تو کتنا کلوز تعلق تھا، تقریباً ہم انہیں کزن ہی کہہ سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کی شادی ہوئی، پھر حضرت امام حسین کی شادی ہوئی، حضرت سیدہ زینب پاک کی شادی ہوئی۔ اب ان کزنز کی شادیوں سے اللہ نے وہ وجود ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ کائنات میں ان کا کوئی ثانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو آج سائنس اتنی ترقی کر گئی اور آپ نے اس پھر کہتے ہیں نا کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ آج امت مسلمہ کا یا نوجوانوں کا المیہ ہے کیا، مسئلہ ہے کیا۔ تو ان ہستیوں کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو یقیناً میرا رب ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ جن فضائل کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اگر حضرت امام فخر الدین الرازی کو سمجھ آ گیا ہے کہ تبتل کیا ہے، یا امام قرطبی کو سمجھ آیا ہے، تو حضرت سیدہ زینب پاک کو نہیں سمجھ آئے گا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ تو ساری ہستیاں بطول بن کے آئی ہیں نا۔ تو بطول وہی ہوتی ہے کہ جس کی ذات میں زہد بھی ہو، تقوی بھی ہو، اخلاق بھی اعلیٰ معیار کا ہو، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان ہستیوں میں جمع فرما دی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حضور والا بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں، بس میرا رب ان کی تخلیق فرما دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ بمقصد تخلیق لے کے آتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے، کعبہ میں ولادت ہوئی، آنکھیں نہیں کھولی جب تک کعبے کا کعبہ سامنے نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا کی ولادت کا کوئی خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد ہمیں بدر سے لے کر پھر احد میں، پھر خیبر میں، پھر ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی جو ولادت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوئی جس طرح مولا کائنات کی نبی اکرم کی ذات کے لیے، اور یہاں عباس آتے ہیں امام حسین کی معاونت کے لیے۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ زینب کا بھی کوئی مقصد تھا، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بعد از کربلا، اس پیغام کو جو آپ نے عام کیا ہے، اللہ نے آپ کے وجود سے کربلا کو جاری فرمایا ہے، اور آج تک کربلا کا سبق ہم تک پہنچا ہے، وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی برکت سے اور آپ کے وجود مسعود کے طفیل سے ہم تک آیا ہے۔ اور پھر آپ کا نام بھی زینب ہے، زین و اب، یعنی اپنے باپ کی زینت بن کے آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ تو آپ کے اندر میرے رب نے پھر وہ سارے اوصاف رکھے جو مولا کائنات شیر خدا کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم زہد کی بات کریں یا تقوی کی بات کریں یا عبادت کی بات کریں، یہ تو وہ خاندان ہے جسے میرے رب کو کہنا پڑتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو اس لیے یہ ساری رات، اور انہوں نے وہ سجدے دیکھے ہیں اپنی ماں کے بھی، کہ جب ساری رات سجدہ کرنے کے بعد عرض کرتی مولا اتنی لمبی تو رات بنا دینا کہ 2 سجدے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اور اپنے والدے گرامی کا وہ سجدہ بھی دیکھا تھا جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اسی کی عزت کی قسم اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کہ مجھے اپنا دیدار نہیں آتا۔ یہاں بعض اوقات لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو حدیث جبریل میں اس بات کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ جب پوچھا گیا احسان کیا ہے تو جواب آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ حکم میرے لیے بھی ہے اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے عبادت کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ اب مولا علی نے تو ایسے ہی عبادت کرنی تھی کہ درمیان میں سے گویا بھی نکالنا پڑے گا کہ میرے رب کی ذات سامنے ہے اور آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ اسی لیے پھر آپ خود کرم اللہ وجہ والکریم ہو گئے کہ اس دیدار میں معاف رہتے تھے۔ میرے رب نے آپ کے چہرے کو بھی یہ تکریم عطا فرمائی۔ اب عربی ایک ادیب ہیں، انہوں نے ایک پیراگراف میں آپ کے وہ سارے فضائل بیان فرمائے جو ہمارے سوال کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیا عقیلہ تو بنی ہاشم، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ وقد حازت من الصفات الحمیدہ ما لم یحزنہا احد بعد امہا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ ساری صفات حمیدہ عطا فرمائی جو آپ کی والدہ حضرت سیدہ زہرا پاک کے علاوہ کائنات میں کسی خاتون کو نصیب نہیں۔ اسی لیے آپ کو عقیلہ
بنی ہاشم کہا جاتا ہے. وَهِيَ فِي الْحِجَابِ وَالْعَفَافِ فَرِيدَةٌ, اور حجاب میں، عفت میں، پاک دامنی میں، طہارت میں اللہ نے آپ کو منفرد بنایا ہے. اور اتنا منفرد بنایا ہے کہ جب آپ اپنے نانا حضور کی قبر پہ حاضر ہوتی تھیں تو آپ کی حاضری کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کے دائیں جانب حضرت امام حسن ہوتے، آپ کے بائیں جانب حضرت امام حسین ہوتے، اور آپ کے آگے مولا کائنات شیر خدا جناب امیر المومنین کی ذات ہوتی. اور جب قبر انور کے قریب پہنچتے تو مولا امیر المومنین چراغ کو بجھا دیا کرتے. ایک دن حضرت امام حسن نے عرض کیا ابا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تیری بہن کی، تیری ہمشیرہ کی عفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. وَهِيَ فِي الْحِجَابِ وَالْعَفَافِ فَرِيدَةٌ وَهِيَ فِي الصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ وَقُوَّةِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى وَحِيدَةٌ, اور اللہ نے آپ کو جو صبر بخشا، ثابت قدمی عطا فرمائی، قوت ایمان عطا فرمائی، تقوی عطا فرمایا، اس میں آپ یکتا ہیں، آپ ممتاز ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ایک اور وہ خوبی جس کی طرف آپ نے ابتداء اشارہ فرمایا کہ آج ہمیں خواتین میں وہ نظر نہیں آتا بلکہ ساری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا. وَهِيَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ كَأَنَّهَا تُفْرِغُ عَنْ لِسَانِ امیر المومنین علیہ السلام. فصاحت اور بلاغت ایسے تھی کہ جیسے سامنے آپ ہیں لیکن زبان مولا امیر المومنین کی، مولا کائنات کی ہے. تو یہ سارے فضائل اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا فرمائے. اور اس جملے پہ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بھتیجے حضرت امام سجاد جناب زین العابدین جانشین امام حسین، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہی عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہمہ، کہ میری پھوپھی ایسی عالمہ ہیں کائنات میں کسی نے نہیں سکھایا، اللہ نے سارے علم عطا فرمائے ہیں. اور دانش وہ ہے کہ اللہ نے اپنی جناب خاص سے وہ حکمت آپ کو عطا فرمائی ہے. بخاری صاحب ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے، اس سے پہلے میں 2 کامنٹ مختصر سے ضرور کرنا چاہوں گا. عربی کا کمال یہ ہے، جس خوبصورتی سے آپ نے پڑھی وہ نثر تھی، لگ یہ رہا تھا کہ جیسے وہ قصیدہ ہے، اتنی فصاحت و بلاغت ہے اس میں. اور جس لحن میں اور جس انداز میں آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے یہ آپ کا حق تھا، آپ کو سجدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے، درود کریم ہم سنیں گے، سعادت حاصل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھیے حضرت زینب کے فضائل اور آپ کے اخلاق اور کردار کی عظمتیں. ہم دوبارہ جلد ملتے ہیں. السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو صبح نور میں. اور ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ایک شہزادی حضرت زینب کبریٰ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے کہ واقعہ کربلا میں حضرت سیدہ کا جو ایک بہت اہم کردار ہے، بہت مضبوطی والا بھی، بھائی کا ایک طرح سے وزیر کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. اور اخلاقیات میں یا ہم کہہ لیجیے کہ جو خیموں کی حد تک ایسے لگتا ہے جیسے آپ سپہ سالار ہیں اور مشیر اعظم ہیں حضرت امام حسین کے. حضرت امام حسین نے خود آپ کی اس کردار کو سراہا اور آپ کی قدم قدم پر آپ سے مشورہ بھی کیا. اس بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا. محترم پروفیسر صاحب، یہ عارفہ، عالمہ، فاضلہ، عابدہ، امینہ، ان کی عظمتیں واقعہ کربلا کے تناظر میں ہم کہیں کہ تاریخی کردار کیا ہے. ایک بات جو اس ضمن میں عرض کروں گا وہ یہ ہے، پوری ملت اسلامیہ کے علماء جانتے ہیں کہ جس کسی امتی نے محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رخ مصطفیٰ پر نظر ڈالی، وہ ان عظمتوں کو چھو گیا کہ ان کے ساتھ لگنے والے گھوڑے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والی گرد کو قیامت تک آنے والے علماء محققین نہیں پا سکتے. نجم ہدایت بن گیا. جن کی نظر آقا کے چہرے پر پڑی تو ذرا عظمت کا اندازہ لگائیں. سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دنیا میں آنے کے بعد ان کے چہرے پر امام المرسلین کی نظر پڑی. کمال. ایک مرتبہ نہیں، کئی سال. 6 ہجری میں آئیں اور حضور علیہ السلام 11 ہجری.
تو ان کی عظمتیں کہاں تک پہنچی ہوں گی۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی سرزمین پر جو تاریخی کردار ادا کیا، کوئی زبان نہیں، کوئی قلم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ہوش نہیں، کوئی دانش نہیں، کوئی تدبر نہیں جو اس کے احاطہ کر سکے۔ درست ہے۔ میں چند مرکبات زبان پر لاتا ہوں کہ عصمت و طہارت، صبر و وفا، قربانی و ایثار، حق گوئی و نڈر پن، شجاعت و بہادری، علم و عرفان، زہد و تقوی، حلم و عزم جزم، قناعت و استقامت، عبادت و ریاضت، فہم و فراست، غم و آلام، یہ جو مرکبات ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اگر اپنی پوری معراج پالیں، صحیح، اس عروج پر جانے کے بعد ان کو اگر ہم کربلا کی سرزمین پر عملی طور پر کسی وجود میں دیکھتے ہیں تو وہ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وجود اقدس ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے آغاز سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا میں اس تمام تر مراحل کو جس انداز سے دیکھا، جس طرح صبر کیا، اور جس طرح حرم کی جو خواتین تھیں ان کو صبر دلایا، ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کی، ان کو ثابت قدم سنبھالا، یہ سارے کا سارا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جاتا ہے۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا امام عالی مقام کی نظروں میں جو ایک مرتبہ اور مقام تھا، اس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی صاحبزادی تشریف لاتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، چادر بچھاتے، پیشانی کو چومتے۔ پھر آگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت زینب کو یہی مقام دیا، اور پھر بھائیوں نے امام عالی مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے اس قدر پیار کرتے تھے، علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ابا جان کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عجب حالت دیکھتی ہوں کہ میری زینب جھولے میں ہے، لیکن جب تک اس کی نظر امام حسین پر نہیں پڑتی وہ چین نہیں لیتی۔ سبحان اللہ۔ اس کے آنسو نہیں رکتے۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ منظر سارا عیاں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی عیاں تھا۔ اب حضرت امام عالی مقام اتنی محبت کرتے تھے کہ شادی کے بعد بھی اکثر جاتے کہ ان کو ان کے گھر دیکھ آئیں، اور ایک منظر تو ایسا آیا کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی یہ شہزادی بہن آرام کر رہی ہیں اور ان پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اچھا، تو امام عالی مقام ان کا سایہ بن کر کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، دھوپ خود برداشت کرتے رہے، دھوپ خود برداشت کرتے رہے۔ جتنی دیر وہ آرام کرتی رہیں سیدنا امام عالی مقام وہاں کھڑے رہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ وقت بھی آئے گا، کربلا آئے گا، جب کربلا میں میرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوگا تو اس پر سایبان بن کر بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا آئیں گی۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے اس میدان میں امام عالی مقام کا نائب بن کر، ان کا پشتیبان بن کر، ان کو اس انداز سے، اور پھر امام عالی مقام انہیں اتنی عزت دیتے کہ عاشور کی رات بھی کہہ رہے ہیں کہ بہن میرے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ دعا کی قبولیت کا انہیں معلوم تھا کہ حضرت زینب کا اللہ کے ہاں کیا درجہ و مقام ہے، تو اس انداز سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ دیا ہے کہ اسلام کی عظمت کے لیے جو تمہاری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کی طرف بھی دھیان رکھ کر تم اپنے آپ کو میدان میں لاؤ۔ بہت خوب۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، پروفیسر صاحب کی گفتگو سے ایک جملہ میں ضرور بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا کہ جن پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اس کائنات میں احترام خواتین کی شمع روشن کی ہیں، مثال بن کر دکھایا ہے۔ احترام انسانیت اور خاص طور پر احترام خواتین، ایک ایک شخصیت کے کردار اور اخلاق آپ دیکھ لیں۔ میں اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ محترم شبیر احمد جامی صاحب، یہ جو تصور ہے کہ یہ
عرب کا وہ علاقہ ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کے حقوق کوئی نہیں تھے اور شعور نہیں تھا. تو اس عمومی تاثر کو ہم جب ان پاک ہستیوں کو، خواتین کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم سنتے کچھ ہیں اور عملاً کیا ہے. اب حضرت زینب کا جو کردار ہے، آپ کا جو فیصلہ لینے کا انداز ہے، اور جتنی استقامت ہے اور جتنی فصاحت و بلاغت ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کی جتنی جرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی تربیت ہوئی اور ایسا ماحول ملا کہ ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا، اور اس عہد میں جتنے علوم و فنون ضروری تھے وہ بھی تھے، اور خانہ داری بھی تھی، اور ہر طرح کے وقت کو، ہر طرح کی مشکل کو سامنا کرنے کی جرت بھی تھی. تو یہ تو ایک بہت ہی آئیڈیل قسم کی خاتون کا تصور نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جامعیت کے اور گہرائی کے اور وقار کے بہت سے نمونے سامنے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات جس طرح آپ نے بیان فرمایا، دیکھیں بھائی کے ساتھ جاتے ہوئے مشاورت کی وہ کتنی گہری نوعیت سامنے آتی ہے. اس ساری مشکل میں کسی جگہ بھی بھائی کو یہ محسوس نہیں کہا کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. چونکہ کرائن تو شروع میں نظر آ گئے تھے کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں 3 جملے آپ کی اجازت سے میں بول رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے حق فہمی. جی. حق کو سمجھا کتنا گیا. واہ. دوسری ہوتی ہے حق پسندی. کمال ہے. حق پر عمل کتنا کیا گیا. جی. تیسری ہوتی ہے حق پر استقامت. سبحان اللہ. حق پر ڈٹا کتنا گیا. کیا درجات ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ کو یہاں جو بن پر نظر آئیں گی. واہ واہ. حق فہمی بھی آخری درجے کی، حق پسندی بھی آخری درجے کی، اور حق پر استقامت بھی. پھر دیکھ لیں بیٹی بھی اس کی ہیں جس کے ساتھ حق ہے. حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، جس کے ساتھ حق. اور یہاں ہمیں وہ حدیث مبارکہ کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آ جانی چاہیے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہدایت پر رہنے کے لیے 2 معیار قرار فرمائے. اچھا. قرآن و سنت کو ہمیشہ لازم پکڑنا. جی ہاں. ہدایت پر رہو گے. اور دوسری روایت میں آ گیا کہ قرآن اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا. اطرت کو. ہدایت پر رہو گے. سبحان اللہ. لگتا ہے یہ کہ سنت ایک نظریہ ہے تو اہل بیت اس کا ایک عملی نمونہ ہے. یعنی ایک طرف حدیثیں پڑھتے جاؤ اور دوسری طرف اگر نمونہ کمال ڈھونڈنا ہو تو پھر ان کو پڑھ لو، تمہیں اس پر کامل عمل نظر آئے گا. جی. پھر اس میں جامعیت دیکھیں کہ وہاں کتنے رنگ ہیں جو آپ نے خوبصورت کہا. خانگی امور بھی ہیں. بالکل. اس کے علاوہ عبادت کا ایک پورا سسٹم ہے. اس کے علاوہ بھائی کے ساتھ ان تمام معاملات میں شریک کار ہیں. قرآن کا باقاعدہ درس دیتی ہے. بالکل. اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کا ایک ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے ماہر ہونا. صحیح. اس میں تو ہر بندہ بڑھ سکتا ہے. صحیح. لیکن ایک ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر قرآن کے رموز میں گھسنا. معارف قرآن. معارف قرآن. یہ چونکہ سارا معاملہ تقوی کے ساتھ ہے، اور جن کو طہارت کی ازلی فضیلتیں حاصل ہیں ان کے وجود زیادہ مناسبت رکھتے ہیں کہ وہ معارف میں غوطہ زن ہوں. بے شک و شبہ. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ باقاعدہ درس قرآن دیتی تھیں اور ساری خواتین جمع ہوتی تھیں. تو اب ہمارے لیے یہ کتنا بڑا سبق ہے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے محبت پیدا ہو، تو ان کو میں گزارش کر رہا ہوں وہ قرآن کے ساتھ پکا رشتہ جوڑیں اور قرآن کو ہمیشہ کثرت کے ساتھ پڑھیں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ایصال ثواب کریں. کیا بات ہے. وہ خود آ کر آپ کو اپنی زیارت کروائیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے. اور دوسرا، ہمیشہ اپنی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جو بھی دائرہ کار ہو، گھروں کے اندر ارد گرد قرآن فہمی کے کلچر کو عام کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. بیٹھ کر سوچنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، معنی اور مطالب کی بحثیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی قرآن کے اس فیض میں سے حصہ لے سکیں جو حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو وافر مقدار میں ملا تھا. ڈاکٹر جامی صاحب،
میں جب بھی پڑھتا ہوں سنتا ہوں حضرت زینب کے خطبات کوفہ و دمشق تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج 21ویں صدی میں 80% سے زائد صاحب الرائے اور صاحب العقل مرد بھی اس انداز میں بات چیت نہیں کر سکتے، اتنی حق گوئی کے ساتھ اور اتنی راست گوئی کے ساتھ۔ اس میں رنگ دیکھیں، چونکہ جس کو میں نے کہا نا کہ حق فہمی جہاں کامل درجے کی حق پر استقامت، وہاں آپ ایرانوں کے اس پورے ہنگامے کے بعد آپ جب درس وہ لیکچر دے رہی تھی یا وہاں خطاب فرما رہی تھیں، جس گہرے انداز سے آپ نے پورا فلسفہ بیان کیا، آپ نے کہا یزید تو دیکھ لے، تو شاید ظاہری ساری چیزیں اپنی حمایت میں لے چکا ہے، ہمارے پاس دیکھنے کو کچھ نہیں، سبحان اللہ، شاید تجھے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ تو جیت گیا اور ہم اس ظاہری ذریعے میں رہ گئے، جیتے ہم ہیں، ہارا تو ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، تو اس مہلت کے ماحول سے گزر رہا ہے اور تیری آنکھیں بند ہیں، تیرا دل بند ہے، جب یہ کھلے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ ان معاملات کی وجہ سے کتنی زیادہ گرفت ہوتی ہے۔ پھر اس کو بتایا کہ کم از کم اور کچھ بھی نہ دیکھتا، ہماری فضیلتوں کو ہی چیک کر لیتا، ہمارے خاندانی مراتب کو چیک کر لیتا، تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا کہ یہ نظام کس طرح کا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جس انداز سے اس کی عاقبت اور اس کی برائی کا انجام اور اس سارے گروہ پر نحوست اور بدنامی کا جو دھبا لگے گا، اس کی آپ نے نشاندہی فرمائی۔ تو دیکھیں اتنا حوصلے میں رہنا اور وہاں پورا حق بیان کرنا، آپ حیران ہو گئے وہاں کوئی ایسا ماحول نہیں لگتا جس میں کوئی شکوہ کی کیفیت ہو، جس میں حق سے بات ہٹی ہوئی ہو اور جس میں اس توازن سے آپ ہٹی ہو۔ کمال ہے، بہت ہی خوبصورت بات۔ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصرت بالرعب کا فیض بھی شامل ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت کا رنگ بھی شامل ہے۔ کمال ہے۔ محترم بخاری صاحب، حضرت زینب ہمیں کربلا کی پہلی مورخ بھی نظر آتی ہیں، پہلی تجزیہ کار بھی نظر آتی ہیں، پہلی خطیب کربلا بھی نظر آتی ہیں، اور مابعد کربلا جو کچھ بھی برپا رہی کربلا اس کی سرخیل بھی ہیں، اور آپ کے اس کردار کو ہمارے مرثیے میں اور جہاں جہاں بھی اس طرح کا ادب تخلیق ہوا ہے بطور خاص بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کربلا کے بعد کس طرح کی زندگی گزاری، وصال مبارک اور مدینہ منورہ میں زندگی کیسے گزاری، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے تاکہ یہ آپ حضرت زینب کی زندگی مبارک کا خاکہ ایک طرح سے مکمل ہو جائے۔ حضور والا، جس طرح آپ نے ابتداءً ارشاد فرمایا کہ کربلا کے بعد جو درد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے برداشت کیا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تو جب شہادت پائی اور اللہ کے انوار و تجلیات میں پہنچے تو پھر میرے رب نے انہیں تو سکون اور اطمینان کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمانے کے لیے اس شام کو کربلا ختم ہوئی ہے اور حضرت سیدہ زینب کے لیے اس شام کو کربلا شروع ہوئی ہے، اور آپ نے پھر اسے بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے مبارک لاشے پہ آنا، جب سر کٹا ہوا ہے اور اس کیفیت میں آ کے آپ نے ندبہ کیا اور اپنے نانا حضور کو آواز دی کہ آپ دیکھیے نا، یہی ہے وہ حسین جو کل کو آپ کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے اور آپ کی کالی کملی میں ہوتے تھے اور آج اس کیفیت میں ہے۔ وہ ندبہ آپ نے کیا جو تاریخ میں کسی بھی انسان جس کے اندر ضمیر زندہ ہے اسے ہلا دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ابن زیاد کے ظلمت قدے میں جا کے خطاب فرمایا ہے، پھر آپ وہاں تشریف لے گئی یزید کے ظلمت قدے میں جا کے۔ یہ ظلمت قدے کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ دیکھیے جو دربار ہیں وہ حسینیوں کے ہوتے ہیں، یزیدیوں کے دربار تو نہیں ہوتے نا، تو آپ نے وہاں جا کے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخ میں رقم ہے، اور آپ کا ایک لقب ہے جو آپ کی ساری زندگی کو بیان کرتا ہے کہ آپ کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ سارے مصائب برداشت کیے، اور آپ نے انٹرو میں یہ کہا کہ جتنا رشتہ رسول اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنے مصائب زیادہ ہیں، ام الفضائل بھی ہیں اور ام المصائب بھی ہیں، لأنہا شاہدت مصیبت وفات جدہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نانا کی صرف 6 سال کی عمر میں آپ نے وفات کا درد سہا ہے، اس مصیبت کو برداشت کیا، اور صرف 6 ماہ بعد ہی مصیبت وفات امہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایسی ماں کا دنیا سے رخصت ہو جانا، صرف 6 ماہ کے عرصے میں یہ 2 صدمے سہے ہیں۔ پھر 40 ہجری میں جا کے لأنہا
شاہدت مصیبت شہادت ابیہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر آپ نے بھائی حضرت امام حسن کی شہادت دیکھی ہے، پھر حضرت امام حسین کی شہادت ایسے دیکھی ہے کہ من مبتداہا الی منتہاہا، کہ آپ نے کربلا کا سارا منظر دیکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا علی اکبر سے آغاز ہوتا ہے اور مولا غازی عباس علمدار پہ جا کے حضرت امام حسین کو بھی یہ کہنا پڑا کہ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ان ساری کیفیات کو دیکھا ہے۔ اب اس ماں کو ہم کیسے سلام نہ پیش کریں؟ دیکھیے حضور والا تذکرہ تو ان کی ولادت کا ہو رہا ہے، تو ولادت تو خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے اور خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، خوشی کے اوقات اور گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت سیدہ زینب کی ولادت کی بات بھی آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل رونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ام المصائب ہیں، اور اس سے بڑا درد کیا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اونو محمد کو بھی قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان سارے مصائب کے باوجود آپ نے کربلا کے بعد شب عاشور بھی اور کربلا کے بعد جب آپ کربلا سے چلی ہیں کوفہ آئی، کوفہ سے دمشق جاتی ہیں، حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی کی ایک بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر آپ نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا، ازننت یا یزید ہینا خذت علینا اقطار الارض وضیقت علینا افاق السماء فاصبحنا لک فی اثار نساق الیک سوقا فی قطار۔ پھر آپ نے آخر میں ارشاد محلن محلن لا تتش جہلن، تھوڑا ہوش کرو اور ذرا دیکھو، یہ تم دیکھ رہے ہو کہ شاید نعوذ باللہ ہم ہارے ہوئے ہیں اور تم جیتے ہوئے ہو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اور سارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کربلا کے بعد ایک شام بھی ایسی نہیں آئی کہ جب آپ کو سکون کی نیند نصیب ہوئی ہو اور آپ کی آنکھیں کبھی آنسوں سے خشک ہوئی ہوں، اور جب آپ مدینہ سے دمشق کا سفر کر رہی تھی اور اس درخت کے پاس سے گزری جہاں دمشق جاتے ہوئے سر حسین کو لٹکایا گیا تھا، تو آپ کے اوپر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود حسینی سادات کو تو اپنی پھوپھی جان کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ابن زیاد جب بڑھا تھا حضرت امام زین العابدین کو ختم کرنے کے لیے تو پھوپھی جان سامنے کھڑی ہوئی اور کہا کہ میں کوثر کا دفاع کر کے بتاؤں گی اور نسل محمد کو صبح قیامت تک زندہ رکھوں گی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا مکے کے چوک میں، واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا تو وہ دین محمد کی بھی اور آل محمد کی حفاظت کرتا رہے گا۔ حضرت سیدہ زینب نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور میں یہ بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی ہر صورت جو ہے نا وہ ہمیں رنگ سٹرکچر میں نظر آتی ہے، یعنی جہاں سے آغاز ہوتا ہے جس مضمون سے وہیں اختتام ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی خواب سے آغاز ہوا، تعبیر خواب پہ اختتام ہوا، تو میں بھی رنگ سٹرکچر میں اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں اسی شعر پہ جس سے آپ نے شروع کیا تھا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکی حسین رقم کر و دیگری زین۔ بہت شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، تہہ دل سے ممنون ہوں۔ ناظرین کرام، صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی جو شاعر اہل بیت ہیں، ان کے چند اشعار حضرت زینب کبریٰ کی مدح میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بنت زہرا زینب کبریٰ کی عظمت دیکھیے، سید کونین سے زینب کی نسبت دیکھیے، حیدر کرار کی ہیبت کی وارث آپ ہیں، جابروں کے سامنے زینب کی جرت دیکھیے، فرض ہے ان کی مودت دیکھیے قرآن میں، فرض ہے ان کی مودت دیکھیے قرآن میں، آیت تطہیر میں ان کی طہارت دیکھیے، ان کی ساجد شان کوئی کیسے کر پائے بیاں، ان کی ہے سب سے جدا ہر ایک فضیلت دیکھیے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج کل بہت بڑا ایک سماجی اور معاشرتی مسئلہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے مناسب رشتے نہیں ملتے ہیں۔ ایک وظیفہ عرض کیا جا رہا ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ رشتوں کے حصول میں آسانی فرمائے گا اور بہتر رشتوں تک پہنچانے میں مدد فرمائے گا۔ ہر روز 100 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا مبدیع پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ مناسب رشتوں کا حصول آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو،
جو شخص ہمارے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین، روزنامہ 92 نیوز میں آج سید زینب کے بارے میں بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا، یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کیجئے، فیس بک پیج لائک فرمائیے، پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم سارے بھی نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔